Hello, fellows. Welcome to the Track to CSS channel. This is Uzair Balozada, and today we are going to discuss a very significant topic of CSS and PMS. And this topic is about Pakistan Foreign Policy. तो आज हम पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करेंगे और ये हम देखेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है 1947 से एज ऑफ टुडे किन किन फेजेस से गुज़र चुकी है। तो इस टॉपिक में इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम इस कंटेंट को डिस्कस करेंगे। तो जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि फॉरेन पॉलिसी है क्या। देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिसीज़, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वो पॉलिसीज़ होते हैं जो कि डोमेस्टिक होते हैं, वो डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, जिसमें एक स्टेट अपने सिटीज़न्स के साथ डील करती है। उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इस किस्म के पॉलिसीज़ बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट के। और जो दूसरी जो पॉलिसीज़ होती है वो फॉरेन पॉलिसी होती है। फॉरेन पॉलिसी एक स्टेट दूसरे स्टेट्स के साथ अपने पॉलिसीज़ को कुछ इस तरह शेप करती है जहाँ से वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सर्व करती है। और जो फॉरेन पॉलिसी है वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, वो डोमेस्टिक कंसीडरेशन से होती है कि किसी स्टेट के अंदर सिटीज़न्स क्या चाहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो मज़हब, कल्चर और पॉलिटिक्स को किस नज़र से देखते हैं। और ये दूसरी चीज़ जो उसको इन्फ्लुएंस करती है वो बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स, यानी दूसरे स्टेट्स उस स्पेसिफिक स्टेट के बारे में क्या बिहेवियर रखते हैं, क्या पॉलिसीज़ रखते हैं, क्या वो फ्रेंडली हैं या क्या वो दुश्मनाना पॉलिसीज़ रखते हैं, बिहेवियर रखते हैं। और इसके साथ जो जियोपॉलिटिकल डिज़ाइंस हैं वो भी बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं फॉरेन पॉलिसी के फॉर्मेशन में या शेपिंग में। तो लियोपोल्ड एक स्कॉलर है, वो उसका ये मानना है कि द प्राइमेसी ऑफ जियोग्राफी एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी। उसका ये मानना है कि किसी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो एलिमेंट होती है वो एक्सटर्नल थ्रेट्स की होती है, कि यानी एक स्टेट अपनी सिक्योरिटी को बेसिक ऑब्जेक्टिव समझती है और उसमें उसकी जो जियोग्राफी है वो जियोग्राफी को भी मद्देनज़र रख के फॉरेन पॉलिसी को अपना बनाती है। लेकिन जो बाद के जो स्कॉलर्स हैं वो उसके इस आर्ग्यूमेंट को डिसएग्री करते हैं कि इसमें सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं होते बल्कि इसमें जो दूसरे फैक्टर्स भी इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी सिर्फ जियोग्राफी और एक्सटर्नल थ्रेट्स ही फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि उसमें जो डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं, आइडियोलॉजी है, रिलीजन है, कल्चर है, ये चीज़ें बड़ी हद तक फॉरेन पॉलिसी को इम्पेक्ट करती हैं। तो फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने का टूल क्या है, वो डिप्लोमेसी है। यानी कि स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी को जब वो शेप करती है, जब वो फॉर्मुलेट करती है, तो फिर उसे डिप्लोमेटिक टूल्स के ज़रिए उनको परस्यू करती है। और इसी तरह जो वॉर है, अलायंसेस हैं और इंटरनेशनल ट्रेड है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं फॉरेन पॉलिसी के। यानी जब जंग होती है दो स्टेट्स के दरमियान तो भी ये फॉरेन पॉलिसी की मैनिफेस्टेशन है, या दो स्टेट अलायंसेस फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो वो भी फॉरेन पॉलिसी ही की मैनिफेस्टेशन है, इसी की ही जो है पैदावार है, प्रोडक्ट है। और आज भी हम जब पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में वो जो बेसिक और फंडामेंटल जो इश्यूज़ थे वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस 1947 में जिन कंडीशंस और जिस सिचुएशन में हुई थी, जिसमें मास माइग्रेशन हुई थी और मास किलिंग हुई थी, और इससे पहले हिंदू डोमिनेशन थी पाकिस्तान की, जो आबादी है या मुस्लिम आबादी थी उस पे, तो उनसे निकल कर पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो वो एक ऐसे बच्चे की तरह था जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर और कई बीमारियों के लपेट में था। तो पाकिस्तान के पास वो सारी चीज़ें, वो सारी सब्सटेंसेस नहीं थी जिससे एक स्टेट इस्टेब्लिश होती है और आगे जाकर वो डेवलप हो सकती है। तो पाकिस्तान इस जो ग्रिम सिचुएशन थी, इस ग्रिम सिचुएशन में वो मल्टीपल इश्यूज़ की लपेट में था। तो एक ही साथ वो कई चैलेंजेस का सामना कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान कितने ज़्यादा सीरियस थे कि इवन के जो फंड्स और सैलरीज थे एडमिनिस्ट्रेशन के और लोगों के, वो नहीं निकल रहे थे।
کوئی ایڈ نہیں مل رہا تھا کسی بھی اسٹیٹ سے، انڈسٹریز نہیں تھے پاکستان کے پاس، کیونکہ جتنے انڈسٹریز تھے وہ ہندوستان کی جو زمین ہے اس پہ رہ گئے تھے، اور پاکستان کی جو باقی جو ریجن ہے، جیوگرافی ہے، اس میں انڈسٹریز کی بہت زیادہ کمی تھی۔ اسی طرح پولیٹیکل چیلنجز اس کے بہت زیادہ کرٹیکل تھے، اسے ریکگنیشن کی ضرورت تھی باقی دنیا سے، وہ ریکگنیشن کا بھی مسئلہ تھا اس کا، اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اس کے تھے وہ بہت زیادہ ویک تھے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی اور جو جوڈیشری ہے اس کی اسٹرینتھ زیادہ تھی، اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ویکنیس کا شکار تھی۔ کشمیر ایشو بھی تھی جس میں جو کہ یو این میں پھنسی تھی، اور اسی طرح کانسٹیٹیوشن میکنگ جو ہے نا، یہ اتنے زیادہ بڑے کرٹیکل مسئلے تھے جو اس کے فنڈامنٹلز تھے پاکستان کی، جو ان کو یعنی جو اسے ایٹ ٹائم ضرورت تھی چیزوں کی۔ اور اسی طرح جو سب سے زیادہ جو سیریس ایشو تھی وہ سیکیورٹی کی تھی، یعنی 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کی آزادی کے ساتھ ہی وہ ایک جنگ میں جھونک دیا گیا۔ 1948 میں انڈیا کے ساتھ اس کی وار ہوئی، اور اس کے پاس پاکستان کے ساتھ جو ملٹری اسٹرینتھ تھی وہ بہت زیادہ کم تھی، اسی لیے وہ جو اس کے آبجیکٹیوز تھے، ان آبجیکٹیوز کو وہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح جو جیوگرافیکل چیلنجز تھے، جیوگرافیکل چیلنجز بھی اسی طرح ایک سیریس مسئلہ تھا کہ پاکستان کی جو جیوگرافی ہے جہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اسے گریٹ پاورز مینیپولیٹ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ جو کنفلوئنس پوائنٹ آف ویسٹ ایشیا ہے، یعنی یہ وہ ایشیا کی ہر طرف سے جو ہے نا یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، اسی طرح وہ ساتھ ہی ویسٹ ایشیا کو بھی ملاتی ہے، سینٹرل ایشیا کو بھی ملاتی ہے، اور اس کی بارڈر جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ بھی وہ بہت زیادہ قریب ہیں، ملتے ہیں، تو یعنی ایک کنفلوئنس پوائنٹ تھی۔ تو ایسے ریجنز کو جو اسٹریٹجیکلی جو پولیٹیکلی یوز ہو سکتے ہیں تو اس سے گریٹ پاورز مینیپولیٹ کر سکتے تھے، تو پاکستان کے پاس اتنے زیادہ ایشوز تھے، اور تو اس کی جو فارن پالیسی ہے ہمیں یہ چیزیں آج بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پاکستان کی فارن پالیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی جب فاؤنڈیشنز دیکھتے ہیں تو قائد اعظم نے جب پاکستان جب آزاد ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح ہیڈ آف اسٹیٹ بن گیا، اور وہ ایک ایسے اسٹیٹ کا خواب لے کر آئے تھے کہ جو کہ بیسڈ آن ڈیموکریٹک نارمز، پیس اور انٹیگریٹی پہ ہوگا، اور لیاقت علی خان جو ہے فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گیا، اسی طرح سر ظفر اللہ خان فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان بن گیا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا پاکستان کے حوالے سے وہ کیا تھا، پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے جب بات کی اگست 15 1947 کو، تو اس میں اس کا کہنا تھا کہ ہمارا جو آبجیکٹ ہے، جو ہمارے جو آبجیکٹیو یعنی جو ہمارے جو گول ہیں وہ پیس ہے، جو کہ انٹرنل پیس اور ایکسٹرنل پیس، اور اسی طرح جو ہماری یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیسفل رہیں اور مینٹین رکھیں پیس کو اور اچھے اور فرینڈلی ریلیشنز کو ہمارے اپنے نیبرز کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کسی بھی اسٹیٹ کے خلاف ہمارے جو ایگریسو ڈیزائن ہیں وہ نہیں ہیں، وی اسٹینڈ بائی دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، ہم یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے ساتھ کھڑے ہیں، اسٹینڈ کریں گے، اور ہماری جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے اس دنیا کی پیس اور پراسپیرٹی میں تو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے۔ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح بیسیکلی ایک ایسے پاکستان، ایک ایسے ملک کا خواب لے کر آئے تھے جو کہ نہ صرف انٹرنلی پیسفل اور اسٹیبل ہو بلکہ باقی دنیا کے بارے میں بھی وہ ملک کنٹریبیوٹ کر سکے۔ پاکستان کی جب پرنسپلز کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو کون سی چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں، کون سی چیزیں ڈرائیو کرتی ہیں، انفلوئنس کرتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں سیف گارڈ جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ، یعنی پاکستان دنیا کی پالیٹکس میں یعنی گلوبل پالیٹکس میں اور ریجنل پالیٹکس میں اپنا جو شیئر ہے یا اس کا جو کنٹریبیوشن ہے یا اس کی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سرو کرنے کا ایک اہم آبجیکٹیو رکھتا ہے۔ اسی طرح پروموٹ دا امیج آف پاکستان، کہ پاکستان کو ایک ایسا پروگریسو، ڈائنامک، ڈیموکریٹک اسلامک کنٹری کی نظر سے لوگ دیکھیں، اور کمرشل اور اکنامک انٹرسٹس، کہ پاکستان کے اکنامک اور کمرشل انٹرسٹس سرو ہوں، باقی دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، فرینڈشپ اینڈ کوآپریشن ود آل کنٹریز
ساری دنیا کے ساتھ اس کی فرینڈلی ریلیشنز ہوں، اور جو جموں اینڈ کشمیر کا ایشو ہے اسے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے آسپیسز کے تھرو حل کرنا، اور اسی طرح پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان، افغانستان پاکستان کا ہمیشہ ایک فنڈامنٹل کنسرن رہا ہے، اور اسی طرح کنیکٹ دا لینڈ لاکڈ سینٹرل ایشین اسٹیٹس، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ لینڈ لاکڈ ہیں، لہٰذا ان کو باقی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اسپیسیفکلی گوادر پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا پاکستان کا ایک اہم آبجیکٹیو ہے جو کہ اس کی فارن پالیسی میں نظر آتا ہے۔ اور نن پرولیفریشن آف ویپنز، کیونکہ نن پرولیفریشن آف ویپنز اور ایٹم جو ہے یہ انٹرنیشنل نارم ہے، تو لہٰذا پاکستان اس چیز کو بھی آبزرو کرتا ہے اپنے فارن پالیسی کے، کسی طرح کا کوئی ایسا ویپن نہ بنائے جو کہ انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہو، اور اسی طرح جو اس کی انرجی سیکیورٹی ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا بھی پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک اہم اور بیسک پرنسپل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں کون سے فیزز آئے، کون سے وہ سچویشنز آئے، یا جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، جو چینجز آئے اس کے پاکستان کے یعنی فارن پالیسی میں، تو ہم اس کو آج انالائز کریں گے یہاں۔ تو سب سے پہلے جو پاکستان کا سب سے پہلا فرسٹ فیز تھا 1947 سے 1953 تک، تو اس فیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوٹرالٹی کو آبزرو کرتا ہے، یعنی جب 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو 1953 تک پاکستان نے نیوٹرالٹی کی جو پیٹرنز ہیں ان کو فالو کیا۔ اس میں جو اس کی اوائڈنس تھی وہ الائنمنٹ ود اینی میجر پاورز، کیونکہ یہ کولڈ وار کا جو ہے ایرا تھا، پیریڈ تھا، تو اس پیریڈ میں پاکستان نہیں بلکہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی اسٹیٹ کو کسی نہ کسی ایک میجر پاورز یعنی یو ایس کے ساتھ یا سوویت یونین کے ساتھ الائن ہونا تھا، لیکن پاکستان نے اس چیز کو اوائڈ کیا تاکہ وہ کسی ایک اسٹیٹ کے ساتھ ہو کر دوسرے اسٹیٹ کو پرووک نہ کرے۔ تو پاکستان نے انڈر دی لیڈرشپ آف محمد علی جناح اس نے خود کو ایک انڈیپینڈنٹ ساورن نیشن اسٹیٹ اور فری آف ایکسٹرنل انفلوئنس جو ہے نا خود کو منوایا کہ کسی دنیا کو یہ نہ لگے کہ پاکستان کسی ایک اسٹیٹ کے ساتھ ہے باقی دوسرے اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ تو اس کی بیسک ریزنز جو وہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ساورن نیشن رہنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب اسکالرز لکھتے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا، پاکستان آزادی کے بعد جو ایشوز اس کے تھے، پرٹیکولرلی اس کے سیکیورٹی اور اس کے اکنامک چیلنجز جو تھے وہ بہت زیادہ سیریس تھے، تو پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس سے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ایڈ چاہیے، ہمیں اکنامک اور سیکیورٹی ایڈ چاہیے، تو یو ایس نے ریفیوز کیا کہ پاکستان کو کسی طرح کا بھی سپلائی یعنی آرمز کا سپلائی نہ ہونے دیا جائے انڈیا کے خلاف، کہ کہیں انڈیا کو وہ ناراض نہ کریں۔ تو اس چیز نے پاکستان کو پرٹیکولرلی قائد اعظم محمد علی جناح کو ڈس ہرٹن کیا، تو اسے کافی اس چیز سے ہرٹ ہوا کہ پاکستان ایک یعنی ایک نیو بورن اسٹیٹ ہے، لیکن یو ایس جیسے بڑے پاورز اس کی ہیلپ کو نہیں آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایکسپلوریشن فرینڈشپ ود آل جو ہے اس کی تھی کہ نیوٹرالٹی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سب کے ساتھ فرینڈشپ ہو، سب کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز ہوں، اور انڈیا کے ساتھ بھی ان کا، لیکن انڈیا کے ساتھ 1948 کی وار ہوئی تھی تو انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کافی ٹینس تھے، اور اسی طرح افغانستان کی بیسیکلی وہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہتے تھے، لیکن افغانستان نے بھی اسٹارٹ سے ہی پاکستان کو نہ صرف ریکگنائز کیا بلکہ جو اس کی پشتونستان کی جو موومنٹ تھی اس کو بھی وہ فیول کر رہے تھے کہ پشتونستان جو کے پی کے وغیرہ جو ریجنز ہیں بلوچستان کی جو پشتون بیلٹ ہے اس کو بھی افغانستان کا حصہ بنا دیا جائے، تو اسی لیے اس نے اس کی ریکگنیشن کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ سیکیورٹی امپیریٹیوز بھی تھے کہ اسے دونوں طرف سے، ایک تو یو ایس ایس آر کی بھی طرف سے، جب انڈیا اور افغانستان اور یو ایس ایس آر اس سارے پاکستان کو تھریٹ دے رہے تھے کہ وہ جو پشتون بیلٹ ہے اس کو افغانستان کا حصہ بنا دیں، اور اسی طرح ریلیشنز جو یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے ساتھ تھے وہ اس ٹائم بیلنس تھے،
اور مسلم کنٹریز کے ساتھ بھی پاکستان نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی کہ کوئی اسلامک یونٹی کا کوئی ایک پروسیس بنا دیا جائے جس میں اسلامک کنٹریز اپنے انڈیپینڈنٹ فارم پالیسی دنیا کے سامنے رکھ سکیں، لیکن مسلم کنٹریز نے بھی اس پروپوزل کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا. تو اس کے دوسرے فیز میں ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ فیز کا سٹارٹ ہوتا ہے 1954 سے 1962 تک. اس کو اراف الائنمنٹ کہتے ہیں. فیلوز، اس کے پیچھے جو الائنمنٹ کا پاکستان کی جو آبجیکٹیو تھی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ہم اس کی تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ 1949 میں جون کے مہینے میں جوزف اسٹالن جو کہ اس ٹائم ہیڈ تھا رشیا کا، سوویت یونین کا، اس نے لیاقت علی خان کو انویٹیشن بھیج دی کہ وہ ماسکو کو وزٹ کرے. لیکن لیاقت علی خان نے اس انویٹیشن کو پہلے تو ایکسیپٹ کیا، لیکن پھر مئی 1950 کو اس نے ماسکو کی بجائے یو ایس اے کا وزٹ کیا. تو اس سے سوویت یونین کو بہت زیادہ جو ہے ناراضگی ہوئی اس چیز پہ کہ پاکستان ایک تو اس کو ایکسیپٹ بھی کیا لیکن بعد میں اس کو ڈینائی کیا، بلکہ اس کی جگہ وہ اس کی جو اینمی ہے اس اسٹیٹ میں چلا گیا. تو اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات تھیں. اس کے کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو چاہت تھی وہ یہ تھی کہ وہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرو ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ تھی، لہٰذا اس نے لیاقت علی خان کو واشنگٹن جانے پہ مجبور کیا اس کی جگہ، یعنی ماسکو کے علاوہ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیریڈ کے اندر پاکستان نے ایک سگنیفیکنٹ شفٹ کی اپنی فارن پالیسی کی. وہ سوویت یونین سے، یعنی جہاں پہ وہ نیوٹرالٹی کی طرف پہلے انکلائنڈ تھی، اب وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف ٹلٹ ہونا شروع ہو گئی. اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہیں، ان فیکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیکٹرز کیا تھے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ 1954 میں پاکستان ایک سیٹو اور سینٹو جو ہے ان کو وہ یہ جو دو ٹریٹیز ہیں ان کو وہ سائن کرتا ہے. اور یہ جو سب سے جو پہلا ٹریٹی ہے سیٹو، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن، اس کے تھرو جو ہے پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ ایک ملٹری الائنس ہے، لہٰذا اس ملٹری الائنس سے پاکستان کو انڈیا کے خلاف کچھ نہ کچھ اسسٹنس مل سکتا ہے کہ اگر ان کیس آف اینی وار ود انڈیا تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کی جو الائز ہیں وہ پاکستان کی ہیلپ کے لیے آئیں گے. لیکن اس کا جو بیسک پیور آبجیکٹیو تھا وہ صرف کنٹیننگ کمیونزم ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا تھا. یعنی امریکہ اس طرح کا کوئی بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ اگر پاکستان یہ ٹریٹی سائن کرے گا تو پاکستان کو انڈیا کے خلاف کوئی ایڈ اور اسسٹنس دیا جائے گا، یا اگر ان کیس آف وار وہ انڈیا کے خلاف لڑے گا. لیکن پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ اسٹیپ لینا پڑا تھا. تو اسی طرح اس نے اگلے سال میں سینٹو کو سائن کیا. سینٹو بھی ایک کلیکٹیو ڈیفنس ایگریمنٹ تھی جس میں ایران، ترکی اور یونائٹڈ کنگڈم تھے. تو اس کا بھی بیسک آبجیکٹیو یہی تھا کہ وہ سوویت انفلوئنس جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر اس سے وہ کنٹین کر سکے. لیکن پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دو جو ڈیفنس اور ملٹری ایگریمنٹس ہیں ان کے تھرو پاکستان اپنی سیکیورٹی کو انشور کر سکتا ہے. اور اس کا جو دوسرا فیکٹر تھا وہ کولڈ وار ڈائنامکس تھے کہ اس ٹائم کولڈ وار بہت زیادہ اپنی ہائٹ پہ جا رہی تھی، تو لہٰذا اسے کسی نہ کسی ایک اسٹیٹ کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا. اور سیکیورٹی کنسرن جو تھے پاکستان کے وہ انڈیا کی طرف سے تھے. تو اور اس کے علاوہ اسے ملٹری ایڈ کی بھی ضرورت تھی. تو سیکیورٹی کنسرن جو اس کی تھے پاکستان کے، اس نے اسے ڈرائیو کیا، مجبور کیا کہ وہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے بلاک میں شامل ہو جائے. اور اسی طرح جو اکنامک اسسٹنس تھی، فیکٹر ایک اکنامک اسسٹنس بھی تھی کہ یہ ملٹری ایڈ کے علاوہ پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس سے ایک بہت بڑا ایڈ مل گیا تھا. اس میں $3 بلین جو ہے 1954 سے 1962 کے درمیان اسے اتنا بڑا جو ہے اکنامک اسسٹنس بھی یونائٹڈ اسٹیٹس سے مل گیا تھا. تو اس لیے پاکستان کو یہ لگا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اگر وہ ایلائی رہے گا تو اس کی سیکیورٹی، اکنامک اور پولیٹیکل ایشوز سولو ہو سکتے ہیں. اسی طرح کچھ انٹرنل پالیٹکس کے بھی ایشوز تھے، یعنی وہ بھی ایک فیکٹر تھا. ڈومیسٹیکلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ملٹری انٹرونشن، اس نے بھی پاکستان کی گورننس کو بھی کافی حد تک انفلوئنس کیا اور اسے الائنمنٹ کی طرف پش کیا. تو دیکھتے ہیں اگلے فیز کی طرف. تو سیکنڈ فیز، اس کا جو تھرڈ فیز ہے 1962 سے 1971 تک. تو اس فیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ
ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے بہت ایک پرو ایکٹیو رول پلے کیا تھا. اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز تھے. سب سے پہلا فیکٹر یہ تھا کہ 1962 میں جب سوویت یونین اور یو ایس اے کے درمیان کیوبن مسل کرائسس کا جو انسیڈنٹ پیش آیا تھا یعنی کیوبا کے اندر, تو اس کے بعد ان کے درمیان ایک دیتانت یعنی ایک ریلیکسیشن کا پیریڈ شروع ہوا. تو لہٰذا جب کولڈ وار اپنے جو اس کی اسپائک ہے, اس کی جو پیک ہے, اس پہ جا کر جب وہ تھوڑا سرد ہونا شروع ہو گیا تو یو ایس اے کو پاکستان کی ضرورت بھی کم ہونا شروع ہو گئی. تو لہٰذا اب اس نے جو اس کی پالیسیز تھے اس نے پاکستان کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا, بلکہ پاکستان کی بجائے وہ انڈیا جو کہ خود کو الائنڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کر چکا تھا اس کی طرف وہ انکلائنڈ تھا. اس نے انڈیا کو اور اس کے جو الائز تھے انہوں نے انڈیا کو ملٹری اور اکنامک ایڈ دینا شروع کیا. تو لہٰذا پاکستان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا, تو اس نے اپنی فارن پالیسی کو بھی ری اینالائز کیا اور ری وزٹ کیا. تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی فارن پالیسی کو الائنمنٹ سے ٹرانزیشن کی طرف لے گئے, یعنی اب وہ دوسرے اسٹیٹس کی طرف بھی موو ہونا شروع ہو گئے. یعنی کولڈ وار تھی یونائٹڈ اسٹیٹس اور یو ایس آر کی, تو 1960 کے بعد پاک اور یو ایس کی جو ریلیشنز تھے وہ اتنے خراب ہونا شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہی تھی کہ جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ دیتانت جو شروع ہوئی تھی, ریلیکسیشن تھی ایک کیوبن مسل کرائسس کے بعد, تو اور اس کے علاوہ جو دوسرا سیکنڈ مسئلہ تھا یعنی دوسرا سیکنڈ فیکٹر جو تھا وہ 1965 کا وار تھی. اس میں پاکستان کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھے کہ سیٹو اور سینٹو جو اس نے سائن کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے الائز کے ساتھ, تو وہ وار کے اندر پاکستان کو اسسٹ کریں گے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. پاکستان بلکہ یو ایس اے نے آرم امبارگو لگا دیا تھا ساؤتھ ایشیا پہ. وہ یعنی جتنے بھی آرمز اس نے پہلے دیے تھے ان پہ بھی اس نے لگایا تھا, پابندی لگائی تھی کہ وہ ان ویپنز کو وہ اس وار میں یوز نہیں کر سکتا. تو پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز بھی فرینڈلی ہو گئے, اور انہوں نے کیونکہ 1962 میں جب چائنا اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو پاکستان کو اب یہ یقین آ گیا تھا کہ چائنا اس کے ملٹری, اکنامک اور ڈپلومیٹک ایشوز کے لیے بھی ایک فرینڈلی اسٹیٹ ثابت ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس نے اس کی طرف انکلائنڈ ہونا شروع کیا. اور اسی طرح انڈو پاکستانی جو ریلیشنز تھے یہ بھی جو ہے انڈیا اور پاکستان کی جو ریلیشنز تھے وہ اسٹل ٹینس تھے, اور اس میں جو پیریڈک کانفلکٹس تھے وہ جاری تھے. لیکن جو 1965 کے بعد کی جو وار تھی اور اس میں مزید یہ جو اسکیلیشن تھی وہ مزید آگے انکریز ہوئی. اور ریجنل ڈائنامکس بھی کچھ ایسے تھے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے اپنی فارن پالیسی کو الائنمنٹ سے جو ہے چینج کرنا پڑ گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نیبرنگ کنٹریز کے اندر ریجنل آرگنائزیشن جو تھے وہ اس میں پروموٹ پیس, اسٹیبلٹی اور اکنامک کوآپریشن میں بھی کافی اس نے کنٹریبیوشن شروع کی. اور جس طرح کی RCD کا وہ جو پروجیکٹ تھا اس میں بھی اس نے ایک لیڈنگ رول پلے کیا. اسلامک سولیڈارٹی کی جب بات کرتے ہیں تو اسلامک سولیڈارٹی بھی اس کے بعد انکریز ہوئی. پاکستان نے ایز اسلامک ریپبلک اس نے ادر مسلم کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز بنائے, اور جو ہے انٹرنیشنل اسٹیج پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جو اسلامک کنٹریز ہیں جو پہلے اس کی بات نہیں سنتے تھے, نہ زیادہ اسے فوکس نہیں کرتے تھے, اب وہ ان کی جو بھٹو کی فارن پالیسی تھی یا اس کی جو پرو ایکٹیو رول تھا اس نے اسلامک کنٹریز کو بھی بہت زیادہ قریب کیا. تو لیکن اس سارے ڈیولپمنٹ سے جب چائنا اور پاکستان کے درمیان ریلیشنز اچھا ہونا, بلکہ اس سے پہلے بھی اچھے تھے, لیکن جب وہ مزید اسٹرانگ ہوئے تو امریکہ کو یہ بہت زیادہ گران گزرا. جب اس نے UN کو پاکستان انوائٹ کیا تھا تو امریکہ نے پاکستان کو یہ تھریٹ دیا کہ وہ اس کو انوائٹ نہ کرے پاکستان میں. اس کے بعد جو فیز شروع ہوتا ہے وہ 4th فیز ہے, یہ 1972 سے 1979 تک. اور اس میں جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بائیلیٹرلزم اور نن الائنمنٹ کا بھی ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے, کہ یعنی پاکستان نے صرف یو ایس اے کے ساتھ الائن نہیں رہا, بلکہ اس نے دونوں اسٹیٹ سوویت یونین اور یو ایس اے اور باقی جتنے میجر پاورز تھے, چائنا ہو گیا اور دوسرے جو یورپین اسٹیٹس تھے, ان کے ساتھ بھی ریلیشنز کو نارملائز اور بہتر کیا. پاکستان کو 1965 اور 71 کی وار کے بعد جو یونائٹڈ اسٹیٹس سے جس طرح کے ایکسپیکٹیشنز تھے اس سے اسے کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی.
تو اس کے بعد پاکستان کو اب یہ یقین ہو گیا کہ اب صرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنے ریلیشن صحیح اور نارملائز اور فرینڈلی بنائے، بلکہ اس کے ساتھ جو دوسرے آپشنز ہیں سوویت یونین، چائنا اور دوسرے گریٹ پاورز ہیں ان کے ساتھ وہ ریلیشن کو بیلنس رکھے۔ اس کے پیچھے کچھ ریجنل ڈائنمکس بھی تھے کہ پاکستان جب انڈیا نے 1961 اور 62 میں نن الائنڈ موومنٹ کا جو لیڈر ہے اس کو جو چوز کیا، تو اس سے جو ہے جتنے اسٹیٹس اس موومنٹ میں تھے وہ ان کا لیڈر بن گیا، ان کا سربراہ بن گیا، ایک افیکٹو رول اس نے پلے کیا۔ تو پاکستان کا یعنی اس میں جو ویکیوم تھی پاکستان کی، تو اس نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ بھی نن الائن موومنٹ کے جو ہے پروسیس ہے اس میں شریک ہو، اور وہ انڈیا کو اس پلیٹ فارم میں بھی یعنی وہاں پہ اس کو بیلنس کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس تھی وہ بھی جو ہے انکلائن ٹورڈز نن الائنمنٹ تھی، کہ جوائننگ NEM یعنی نن الائن موومنٹ آلسو ہیڈ پولیٹیکل سگنیفیکینس۔ اس نے پاکستان کو جو ہے نن الائن موومنٹ کے اندر انڈیا کا ایک کاؤنٹر بیلنس ایک اسٹیٹ جو ہے بنا دیا، اسٹیبلش کر دیا۔ اور اسی طرح پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشنز تھے یہ بھی تھوڑا بہت امپروو ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ شملہ ایگریمنٹ کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ریلیشنز اتنے زیادہ ٹینس تھے وہ بھی اب تھوڑا سا نارملائز ہو گئی۔ اب پاکستان کے پاس ایک اور آپشن یہ تھا کہ وہ اپنے جو ریلیشنز ہیں وہ دوسرے یعنی گریٹ پاورز ہیں، میجر پاورز ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ فرینڈلی بنائیں ان کو۔ اور نیوکلیر ٹیکنالوجی کی جب بات آتی ہے، کیونکہ پاکستان نے 1970s کے بعد اپنی نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ پروکٹیولی کام کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انڈیا نے 1970s کے اندر اپنے نیوکلیر ویپنز ٹیسٹ کیے تو پاکستان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا کہ وہ کہ آپ وہ بغیر نیوکلیر ٹیکنالوجی کے گزارا کر سکے، ایگزسٹ کر سکے۔ لیکن جب اس نے فرانس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو USA نے اس جو ڈیل تھی فرانس اور پاکستان کے درمیان اس کو بلاک کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، اور پاکستان نے جو ہے دوسرے جو اسلامک کنٹریز تھے اس نے ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پر یونائٹ کرنے کی بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کیے۔ اس کے بعد جو فیز آتا ہے وہ ہمارے پاس فیز 5 سے کہتے ہیں، اور یہ فیز 1980 سے 1990 تک اس فیز کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، کہ اس میں پاکستان نے ایک بار پھر US کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کیا۔ جب سوویت یونین نے افغانستان کو انویڈ کیا 1979 میں، تو اب USA کے لیے پاکستان اور پاکستان کے لیے USA ایک بار پھر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے، کیونکہ پاکستان جیوگرافی کی دیکھ لیں تو وہ افغانستان کے بارڈر یعنی وہ شیئر کرتا ہے اس کے ساتھ، اور اسی طرح USA پاکستان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ وہ اسے اکنامک اور ملٹری ایڈ دے سکتا تھا۔ تو اس نے ضیاء الحق کے دور میں اس نے مجاہدین کو ٹرین کیا، اور اس کی جتنی فنڈنگ تھی USA نے پاکستان کے ذریعے اس کو جو ہے نا آگے بڑھایا، پروسیس کی۔ تو پاکستان اور US کی جو ریلیشن ہے وہ ایک بار پھر ریوائول ان کی ہو گئی، وہ ایک بار پھر زندہ ہو گئے، پھر سے جو ہے مضبوط ہو گئے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو شیئرڈ انٹرسٹ کی جب ہم نے بات کی تھی کہ وہ سوویت یونین کے خلاف تھی، کمیونزم کو کنٹین کرنے کے خلاف تھی۔ تو US نے اس کو سگنیفیکنٹ ملٹری اور فائنینشیل اسسٹنس پاکستان کو دی، اور پاکستان نے مجاہدین ٹرین کی، اور افغانستان میں سوویت یونین کی جو ایگزسٹنس تھی، جو پریزنس تھی، اس کو کاؤنٹر کیا۔ اور پاکستان اور چائنا کی ریلیشن جو ہے پہلے سے اب بھی زیادہ بہتر ہو گئے۔ چائنا یعنی دن بدن ان کی جو ریلیشن تھی وہ اسٹرانگ ہوتی گئی، اور اس کی جو میوچل کوآپریشن اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی وہ بھی اب اس پہ وہ کام کر رہے تھے۔ اور اسی طرح پاکستان نے اور OIC کی جو ٹائز تھے وہ اب مزید مضبوط ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی جو مسلم کنٹریز تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان افغانستان میں مسلمان جو آبادی ہے ان کی اسسٹنس کے لیے کام کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ اکنامک اور سپورٹ تھی وہ دینا شروع کیا۔ اور اسی طرح جو دیکھتے ہیں ہم کہ پاکستان انڈیا کی جو پالیسی ہے یعنی ریلیشنز تھے وہ پالیسی آف ڈائلاگ پہ آ گئی، یعنی پہلے وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار جو ہے پیریڈک ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسکیلیشن آتے رہتے ہیں، 1948 میں، 1965 میں، اسی طرح 71 میں، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے اسکیلیشنز ان کے درمیان کانفلکٹ تھے وہ بھی ہو گئے۔ لیکن اب پاکستان اور انڈیا نے اس چیز کا
جو ہے ڈٹرمنیشن اور کمٹمنٹ کی کہ اب کے بعد جو ہے نا پاکستان اور انڈیا جو کشمیر ایشو ہے یا ان کے جو دوسرے واٹر وغیرہ ایشوز ہیں ان کو وہ اب ڈپلومیٹیکلی سولو کریں گے. اسی لیے انہوں نے پھر لاہور ڈکلریشن تھی وہ بھی کچھ سالوں کے بعد وہ بھی سائن کیا. اور لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ جب سوویت یونین 1989 میں افغانستان سے نکل چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب افغانستان کی طرف سے جو آنے والے جتنے مہاجرین تھے وہ بہت زیادہ مسئلے پیدا کر رہے تھے پاکستان کے اندر. اور افغانستان کے اندر جو سول ایک وار چل رہی تھی کہ کس نے حکومت بنانی ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ پاکستان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یعنی وہ افغانستان میں اپنا فرینڈلی کوئی حکومت قائم کروائے گا جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کرے گا. اور اسی طرح القاعدہ کی بھی ایمرجنس ہوئی تھی، رائز ہوئی تھی اس کے ودڈرال کے بعد. فیز 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1990 سے 2001 تک ہمیں ایک نیا فیز دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں جو کولڈ وار تھی، کولڈ وار 1990 یعنی 90 تک 91 تک کولڈ وار ختم ہو گئی اور سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہو گئی. لیکن اب پاکستان کے لیے مسئلے اور بھی زیادہ بڑھ گئے. اس میں جو پاکستان کا ڈائلیما تھا وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا. یعنی پاکستان فارم پالیسی کو جس چیلنج کا اب سامنا تھا اب وہ ایک نئے شیپ میں آ گیا تھا. یعنی ایک بار پھر پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز میں کافی تلخی آ گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کولڈ وار ختم ہو گئی تو اسی طرح یعنی پہلے ہی دن سے یو ایس نے ہمیشہ پاکستان کو ایکسپلائٹ کیا تھا. یعنی جب اس کی ضرورت ہوئی تو اس نے اس کو گلے لگایا اور جب ضرورت ختم ہوئی تو اس نے اسے دھکا دے کر اسے باہر نکال دیا. اسی طرح جب کولڈ وار ختم ہو گئی تو کولڈ وار کے بعد ایک بار پھر یو ایس نے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشنز تھے ان کو تلخ کیا. اور یعنی جو فرینڈلی تھے پہلے، وہ پارٹنرشپ پہ کام کر رہے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسپیس پیدا ہو گئی ان کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے 1998 میں نیوکلیر پرولیفریشن پہ کام کیا اور بلکہ ٹیسٹ بھی کیا، تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو وہ اس بات پہ زور دے رہا تھا کہ کسی طرح پاکستان کا جو یہ نیوکلیر پروگرام ہے اس کو وہ کینسل کروا سکے. لیکن پاکستان نے یہاں پہ ہمت اور بہادری کے ساتھ اس نے اپنے نیوکلیر ویپنز ٹیسٹ کیے اور جو اس کا یعنی آبجیکٹو تھا کہ وہ اس ڈیل کو کینسل کرے وہ ایسا ممکن نہیں ہوا. تو لہٰذا یو ایس نے پاکستان کو بھی اگنور کیا اس سلسلے میں. اور لیکن اب دیکھیں سوویت یونین نکل چکا تھا افغانستان سے، لیکن باقی جو ایشوز تھے وہ اب ویسے کے ویسے تھے یا تو پھر وہ اور زیادہ انکریز ہو گئے. یعنی اب مسئلہ کیا تھا کہ افغانستان کی جو ریفیوجیز تھے پاکستان کے سرزمین پہ تھے وہ، اور اسی طرح اس کی جو ریجن تھی اس کی ریجن میں بھی ٹینشنز اسکیلیٹ ہوئے اور یہ جو ہے ملٹری کنفرنٹیشن کی طرف آگے چلا گیا. اور نیوکلیر کی جب بات آتی ہے 1998 میں، جس طرح ہم نے بات کی کہ پاکستان کے اندر پاکستان نے جب نیوکلیر ویپنز اپنے ٹیسٹ کیے، حالانکہ اس ٹیسٹ کا مقصد جو تھریٹ تھا انڈیا کی طرف سے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا، لیکن اس سے انٹرنیشنل کنسرنز پیدا ہو گئے تھے نیوکلیر پرولیفریشن کو لے کر. اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو نیوکلیر کانفلکٹ تھی اس کے چانسز اور زیادہ بڑھ گئے تھے. اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ فیز آتا ہے جو کہ اسٹل کنٹینیو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور اس فیز کو ہم ملٹی لیٹرلزم کا فیز بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس فیز کے بعد وہ کسی ایک بلاک کی طرف، کسی ایک اسٹیٹ کی طرف انکلائنڈ نہیں ہوئی، بلکہ اس نے فارم پالیسی میں سارے اسٹیٹس کو بیلنس رکھنے کی کوشش کی. لیکن سپٹمبر 11 2001 میں جب امریکہ میں ٹیررسٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کو ایک بار پھر یو ایس اور یو ایس کے ایلائز کی جو ہے پارٹنرشپ اور ان کے ساتھ کرنے کا ایک اپارچونٹی مل جاتی ہے، جو کہ اسے وہ فائٹ اگینسٹ ٹیررزم کہتے ہیں. اس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم سے یو ایس نے پاکستان کو جو ہے اس کی جو سپورٹ تھی پاکستان کو وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اس نے اسے فائنینشیل سپورٹ بھی تھی اور جو اس کے علاوہ جو اس کے ملٹری سپورٹ بھی تھی.
اور اس کی جو پیکیجز تھے ان کو بھی زیادہ انکریز کی پہلے سے. یعنی پاکستان کو وہ ایک بار پھر گلے لگا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان جیوگرافیکلی وہ اس کی انٹرسٹ کو سرو کرنے کی اہمیت اور اہلیت رکھتا تھا. اور پاکستان نے اس پیریڈ میں یعنی 2001 کے بعد انڈیا کے ساتھ دیتانت، یعنی دیتانت کہتے ہیں ریلیکسیشن کو، پیریڈ آف ریلیکسیشن جس میں پیس ہو، اسٹیبلٹی ہو، اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی. اس نے انڈیا کے ساتھ ڈپلومیٹک ڈائیلاگز اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہے، یعنی اب وہ انڈیا کو ایک نئے طریقے سے اپنی فارن پالیسی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یعنی وہ جو اس کے پریویس ہاسٹیلٹی اور کانفلکٹس تھے ان کو جو ہے ایک بار پھر وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بنائیں اور دونوں اسٹیٹس کے درمیان ٹرسٹ بلڈنگ ہو تاکہ وہ اپنے ایشوز کو ڈپلومیٹیکلی سولو کر سکیں. پاکستان کے جو ریلیشنز چائنا اور رشیا کے ساتھ وہ بھی بڑے اچھے ہو گئے. پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا اور رشیا کے ساتھ انہینس کی اور ملٹری کوآپریشن، اکنامک ٹائز اور ڈپلومیٹک کولیبریشن کو بھی اسٹیبلش کیا. اور پاکستان نے نہ صرف چائنا، رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کو بیلنس رکھنے کی کوشش کی بلکہ مسلم جو ورلڈ ہے اس کو بھی قریب لانے کی ایفرٹ پٹ کیے. پاکستان نے ایمفسائز کیا کہ وہ پاکستان یعنی مسلم ورلڈ میں ایز اے لیڈر، ایز اے لیڈنگ رول پلے کرے مسلم ورلڈ میں، کہ تاکہ وہ پاکستان یعنی جو مسلم ورلڈ ہے اس کی جتنے ایشوز ہیں ان کو ڈپلومیٹک اور ان کو جو ہے پولیٹیکلی ان کو ایشو سولو کر سکے اور ان کی جو یعنی قربت ہے، ریلیشنز ہیں، وہ اس کو ایک بار پھر سے فوسٹر کر سکیں. لیکن ٹرانسفر آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی جب بات آتی ہے تو پاکستان پہ یہ الزام تھا کہ پاکستان نے نن اسٹیٹ ایکٹرز اور اس کے علاوہ ایران اور نارتھ کوریا کو نیوکلیئر سپلائی یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی یا جو نو ہاؤ تھی وہ اس نے پرووائڈ کیا. تو پاکستان پہ بڑا پریشر تھا کیونکہ جو نیوکلیئر نن پرولیفریشن رجیم تھی اس کے حوالے سے ہر اسٹیٹ اس بات کا پابند تھی کہ وہ کسی بھی نن نیوکلیئر اسٹیٹ کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان پہ یہ الزام تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے اور اس کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی اس نے بھی کہتے ہیں کہ اس نے کنفیس کیا تھا کہ اس نے ایران اور نارتھ کوریا کو یہ جو نو ہاؤ تھی یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی تھی اس کو ٹرانسفر کیا تھا. تو پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ انٹرنیشنل پریشر تھی اس پہ کہ اس نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی اگر ٹرانسفر کی ہے تو اس نے جو انٹرنیشنل نارمز ہیں ان کو وائلیٹ کی ہے. تو ڈیئر فیلوز، یہ جو ویڈیو تھی آج کی، ہم نے پاکستان فارن پالیسی کو انالائز کیا، اس کی اوور ویو آپ لوگوں کو دی کہ 1947 سے آج تک پاکستان کی فارن پالیسی کن کن فیزز سے گو تھرو ہوئی ہے اور اس کے درمیان جو اس کے ریلیشنز تھے گریٹ پاورز کے ساتھ، یونائٹڈ اسٹیٹس، سوویت یونین، چائنا اور مسلم ورلڈ کے ساتھ، ان کو بھی ہم نے تھوڑا شیلو لیول پہ دیکھا. اب یہاں پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم گریٹ پاورز کی جو ریلیشنز تھے پاکستان کے ساتھ ان کو ڈیپلی دیکھتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ اور مسلم ورلڈ کے ساتھ. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک اور ویڈیو میں ان ریلیشنز کو انالائز کریں، ان کو دیکھ لیں کہ کیا کیا ہوا تھا ریئلی، یا ڈیپلی ہم اس کو دیکھ سکیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا. اب فارن پالیسی پہ ہم مزید بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور لیکن وہ ایک الگ ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے. تو اگلے ویڈیو تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.